बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में एक स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर में बना रही हूँ। इन्होंने क्वेश्चन किया था, ये स्टूडेंट हैं अरफा शब्बीर क्लास 8 से, और इनका क्वेश्चन था बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड। इन्होंने कहा था कि मैम कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट इट विद द थॉट ऑफ द डे। द मोर यू आस्क द मोर यू लर्न। यस स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से भी ये चीज़ सीखी है कि मेरी जो स्टडीज़ में जब हम देखते हैं कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं, हमारे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जब तक मैं क्वेश्चनिंग नहीं करती थी तब तक जो मेरी रिजल्ट्स थे, या मेरे आप कह लें कि एकेडमिक रिजल्ट्स, या आप सक्सेस लेवल को देख लें, तो वो उस वक्त कम थे एज़ कम्पेयर टू जब मैंने टीचर्स से क्लास में क्वेश्चनिंग शुरू की। आपस में जब हम क्लास फेलोज़ जो हैं वो एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हम टीचर से क्वेश्चन करते हैं और हमारे माइंड में ये होता है कि हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब आप कॉन्फिडेंटली एक बच्चा क्लास में भी क्वेश्चन करता है तो वो बहुत ज़्यादा सीखता है। आजकल के दौर में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्लासरूम में वो खामोशी से बैठे हुए लेक्चर सुन रहे होते हैं, ठीक है। अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन आ भी रहा होता है तो वो पूछते नहीं है, कि वो कह रहे होते हैं कि अच्छा साथ और तो कोई पूछ नहीं रहा, इसका मतलब है बाकी सबको समझ आ गई है, मुझे नहीं आ रही, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछता। मतलब उनको ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। तो ऐसे बच्चे कभी भी जो है ना वो लर्न नहीं कर सकते और लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे एक्सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है, खौफ होता है क्वेश्चन पूछने का। जब वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो वो जो है वो सक्सेस के बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो आज से आपने क्या करना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आपने क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। मतलब टीचर्स को कहना कि अगेन ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दें, मुझे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है या कुछ भी, ठीक है। और अगर जैसे आप मेरी वीडियोस भी देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कोई पॉइंट ऐसा लगा है कि अभी ये मुझे समझ नहीं आई, तो यू मस्ट आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट्स, ठीक है। और इस तरीके से आप देखिएगा कि आपकी जो सक्सेस लेवल है या जो भी एकेडमिक रिजल्ट्स हैं वो आपके किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन और अगर बैलेंसिंग की बात की जाए तो ये आपकी छोटी क्लास से लेकर लाइक 8th 9th से लेकर 2nd ईयर तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक उसके बाद तो जो स्टूडेंट होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या कुछ भी, तो वो आप इस लेवल पर हो जाते हो कि आप इक्वेशन बैलेंसिंग आपको इजी हो जाती है। लेकिन अभी छोटे लेवल से अगर आप देखें तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप न्यूमेरिकल आपका रॉन्ग हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इक्वेशन जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स की हो सकती है। एक होती है वर्ड इक्वेशन और एक होती है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन में हम नेम्स लिखते हैं, जो भी केमिकल्स हमने रिएक्टेंट्स यूज किए होते हैं उनके हम नेम्स लिखते हैं और प्रोडक्ट्स के, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, हम सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। उस जो भी रिएक्शन हुआ होता है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स की हेल्प लेते हैं और बताते हैं कि हमने क्या रिएक्शन किया, ठीक है। और अब इसको बैलेंस करने के हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो 3 ही हैं, ठीक है। वो आप देख लें और उन्हीं को फॉलो करते हुए हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड राइट देयर फॉर्मूलाज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें कि जैसे अगर आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के वाटर बना रहे हैं, तो पहले आप इन सब में डिसाइड कर लें कि आपके पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं। तो ये हमारे पास एरो से पहले लेफ्ट साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिफाई हो गए, और अब हमने इनके फॉर्मूलाज लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। देखें H2, इसी तरह ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वाटर हमारे पास लिक्विड होता है, ठीक है, और मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2O, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनके फॉर्मूलाज लिख दिए अलॉन्ग विद सिंबल्स, यानी इनकी फिजिकल स्टेट्स भी हमने साथ लिखी हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होते हैं और लिक्विड हमारे पास वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है।
اب سیکنڈ اسٹیپ دیکھ لیں. سیکنڈ اسٹیپ میں کیا لکھا ہے, لک ایٹ دی ایلیمنٹس دیٹ appear once on both sides of the equation and have equal number of atoms. ہم نے جسٹ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو ایکویشن کے دونوں سائڈ پہ ایک ہی دفعہ اپیئر ہوا ہے اور اس کے ایٹمز ایکول ہیں, ٹھیک ہے. اور اس ایگزامپل میں آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں. ویسے تو ہائیڈروجن بھی ایک ہی دفعہ دونوں سائڈ پہ اپیئر ہوا ہے, دیکھیں یہاں پر ایک دفعہ اور یہاں پر ایک دفعہ, اور آکسیجن بھی ون ٹائم ہوا ہے. لیکن ان دونوں میں کون سا ایلیمنٹ ہے جس کے ایٹمز بھی ایکول ہیں؟ دیکھیں ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن, اس کے 2 ایٹمز, اس کے 2 ایٹمز. تو اس کا مطلب ہے کہ ہائیڈروجن ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ایکویشن کے دونوں سائڈ پہ ونس ایک دفعہ اپیئر ہوا ہے اور اس کے ایٹمز بھی ایکول ہیں. اب یہ جو ایٹم ہوتا ہے نا, یہ آلریڈی بیلنس ہوتا ہے, سوری یہ ایلیمنٹ بیلنس ہوتا ہے. اب ہم نے تھرڈ اینڈ لاسٹ اسٹیپ میں دیکھنا ہے, لک ایٹ دی elements that appear once on both sides of the equation and have unequal number of atoms. دیکھیں پہلے ہم نے equal number of atoms والے ایلیمنٹ کو دیکھ لیا تھا, اب unequal والے کو دیکھیں گے, اور جب unequal والا دیکھ لیا then equal atoms of these elements and balance equation. اب ہم نے اس کو جو unequal atoms ہیں ان کو equal کرنا ہے اور equation کو بیلنس کرنا ہے. تو اب وہ equal ہم کریں گے کیسے؟ اس کو ایکول کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پر نوٹ میں 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کریں گے. چینج کوایفیشینٹس ٹو بیلنس ایکویشن, ہم نے کوایفیشینٹ چینج کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس یہاں پر ایکویشن لکھی ہوئی تھی نا اس طریقے سے, تو اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوایفیشینٹ کیا ہوتا ہے. کوایفیشینٹ کا مطلب ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ریئیکٹنٹ کے سٹارٹ میں جو بھی لکھا ہوگا, ابھی آپ کو یہاں پر کچھ نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا, اس کا مطلب ہے کہ کوایفیشینٹ 1 ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر بالکل جو بھی فارمولا لکھا ہوا ہے نا اس کے بالکل سٹارٹ میں جو بھی سیمبل ہوگا, اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب ہے 1 کوفیشینٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر 1 کی جگہ 2 بھی لکھا ہو سکتا ہے, 3 بھی, تو ہم یہ کوفیشینٹس جسٹ چینج کر سکتے ہیں ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے. دین کیا لکھا ہوا ہے, ڈونٹ چینج سبسکرپٹس بیکاز اٹ ول چینج دا نیچر آف دا مالیکیول. سبسکرپٹس چینج نہیں کرنے, جی یہ ہے سبسکرپٹس, ٹھیک ہے. یہ اور آکسیجن کے ساتھ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے کہ 1 سبسکرپٹ ہے اس کا. تو یہ جو بالکل ایٹم کے باٹم پہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں یہ سبسکرپٹس ہوتے ہیں, اور ایکویشن بیلنس کرتے ہوئے آپ نے کبھی بھی سبسکرپٹ کو چینج نہیں کرنا. اینڈ سیکنڈ امپورٹنٹ نوٹ کیا ہے, رائٹ سیمبلز آف دی فزیکل اسٹیٹس. مینس کہ اگر کوئی آپ ریئیکٹنٹ لے رہے ہو وہ سالڈ میں ہے تو اس کا فزیکل اسٹیٹ کا سیمبل ایس ہوگا, اور اگر کوئی گیشیس میں ہے یہ ہوگا, لیکوڈ کے لیے ایل ہوگا, ایکوس فارم میں ہے تو اے کیو ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ سیمبلز ہیں فزیکل اسٹیٹس کے, یہ بھی ہم نے ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس کے سیمبلز کے ساتھ لکھنے ہیں. اب یہاں پر ہم وہ اپلائی کر لیتے ہیں اسٹیپس. دیکھیں سب سے پہلا اسٹیپ کیا تھا, آئیڈینٹیفائی ریئیکٹنٹس اینڈ پروڈکٹس اینڈ رائٹ دیئر فارمولاز. یہ دیکھیں فارمولا لکھ لیا. سیکنڈ ہے کہ آئیڈینٹیفائی ایلیمنٹس دیٹ اپیئرز ونس آن بوتھ سائڈ, ایک ہی دفعہ اپیئر ہوا ہے اور اس کے ایٹمز ایکول ہیں, یہ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, دیکھ لیا. اب دیکھیں آکسیجن ہے وہ بھی ایک دفعہ اپیئر ہوا ہے لیکن اس کے ایٹمز ایکول نہیں ہیں, تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے آکسیجن بیلنس کرنی. اب آکسیجن بیلنس کرنے کے لیے آپ یہاں سبسکرپٹ میں کچھ نہیں لکھ سکتے, ٹھیک ہے. اس طرح کریں گے تو آپ کا کوشچن رانگ ہو جائے گا. آپ نے کوفیشینٹ چینج کرنا ہے, مینس کہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے 2, ٹھیک ہے. اب یہ جو 2 ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں کے ساتھ یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سبسکرپٹ جو سٹارٹ میں لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آکسیجن تو یہاں پر 2 ہیں اور یہاں ریئیکٹنٹ میں بھی 2 ہیں, تو یہ بیلنس ہو گیا. لیکن ہائیڈروجن دیکھیں اب 2 ملٹیپلائی بائی 2, 2 2 4 ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ یہاں پر بھی 2 لگا دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو بیلنس کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اب ہمارے پاس ایکویشن بیلنس ہو گئی ہے. نیکسٹ ایگزامپل از ایگزامپل نمبر 2, پوٹیشیم کلوریٹ. پوٹیشیم گوز ٹو فارم پوٹیشیم کلورائڈ اینڈ آکسیجن. اب ہم نے ان کے فارمولاز لکھنے ہیں. اب یہ ڈفرینٹ جو آپ کے پاس پازیٹیو اینڈ نیگیٹو آئنس جو ہوں گے, جیسے پوٹیشیم ہے کلوریٹ ہو گیا, کلورائڈ ہو گیا, نائٹرائٹ ہو گیا, نائٹریٹ, سلفیٹ, تو ان کے فارمولاز تو آپ کو آنے چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ایک آپ ٹیبل بنا لیں الگ سے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ سلفیٹ کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے. نائٹریٹ کا مطلب NO3-1 ہے, ٹھیک ہے. نائٹرائٹ کا مطلب NO2-1 ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کاربونیٹ کہیں تو کاربونیٹ ہوگا CO3-2,
اور کلوریٹ اگر ہم کہیں گے تو ClO3-1. ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا. تو یہ آپ کو ایک لسٹ بنا لینی ہے, ٹیبل بنا لینا ہے, تاکہ آپ کو ان تمام کے جو ہے سمبلس آتے جائیں. ٹھیک ہے, پوٹیشیم کا K ہے اور کلوریٹ ClO3 ہے. اب پوٹیشیم کے اوپر ویسے چارج +1 ہوتا ہے, کلوریٹ کے اوپر -1 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, +1 -1 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور ہم ڈائریکٹلی ان کو لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اور پوٹیشیم کلورائڈ کا ہمارے پاس KCl فارمولا ہے. ٹھیک ہے, آکسیجن جو ہے وہ مولیکولر فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے, O2 کی فارم میں. اب ان کے سیمبلز بھی ہم نے لکھ لیے ہیں, سالڈ اینڈ گیشیس. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں پوٹیشیم ایک دفعہ پریزنٹ ہے اور اس کے ایٹمز بھی ایکول ہیں. کلورین ایک دفعہ پریزنٹ ہے دونوں سائڈ پہ اور اس کے ایٹمز بھی بیلنس ہیں. اب ہم نے جو ورکنگ کرنی ہے وہ کس پہ کرنی ہے, آکسیجن پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ورکنگ آکسیجن پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آکسیجن کے ہمارے پاس ریئیکٹنٹ میں 3 ایٹمز ہیں اور پروڈکٹ میں 2 ہیں. اب دیکھیں یہ 3 ایٹمز ہم یہاں پر کیسے پورے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر 1 لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو جاتا ہے, 2 1 2 ہو جاتا ہے, اور اگر 2 لگاتے ہیں تو یہ 4 ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم نے اس کو ریشو کی فارم میں بیلنس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے 3/2. اس کا کیا مطلب ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ڈینومینیٹر میں 2 ہے یہ اس 2 کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے اور ٹوٹل 3 ایٹمز اس طرف ہیں اور 3 ایٹمز اس طرف ہیں. آپ نے کینسل کا سائن نہیں لگانا. ٹھیک ہے, اس کو اسی طریقے سے لکھنا ہے. لیکن اب یہ ایکویشن جو ہو گئی ہے اس کو کوفیشینٹ ریشو میں آ گیا, تو ہم نے یہ ریشو ختم کرنی ہے. تو ہم کیا کریں گے, ہول ایکویشن کو کس سے ملٹیپلائی کریں گے, 2 سے ملٹیپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں 2 KClO3, ٹھیک ہے, 2 KCl اور 3/2 اس کے ساتھ بھی 2 ملٹیپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم نے اس کو لکھ دیا ہے. اور اب یہ 2 اس 2 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس جو ایکویشن آئے گی وہ کیا ہوگی, 2 پوٹیشیم کلورائڈ پلس 3 آکسیجن مولیکیولز. تو یہ آپ نے بیلنس کر دیا. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ سو کہ یہ ریشو والی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس, ایگزامپل نمبر 3, کیلشیم کاربونیٹ, کیلشیم آکسائڈ, کیلشیم ڈائی آکسائڈ. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کاربونیٹ کا تو آپ کو آلریڈی پتا ہے CO3-2 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیلشیم کیا ہوتا ہے, Ca+2 اس کی ویلنسی ہوتی ہے. تو +2 -2 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا, تو ان دونوں کو ہم کیلشیم کاربونیٹ کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم نے یہ کیلشیم کاربونیٹ, کیلشیم آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ لکھ دیے. اب کیلشیم آکسائڈ میں ہم نے CaO2 کیوں نہیں لکھا, اس لیے نہیں لکھا کیونکہ کیلشیم کا جو ویلنسی ہے وہ 2 ہے اور آکسائڈ کی یہ -2 ہے. ٹھیک ہے, +2 -2 کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے اور یہ دونوں مل کر کیلشیم آکسائڈ بنا لیں گے. اوکے, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو دونوں سائڈ پہ بیلنس ہیں, کیلشیم اور کیلشیم ایک دفعہ آئے ہوئے ہیں اور یہ ایٹم بھی ایکول ہیں. پھر کاربن اور کاربن, یہ بھی ایکویشن میں دونوں سائڈ پہ ایک ہی دفعہ اپیئر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور بیلنس بھی ہیں. اب باری آ جاتی ہے آکسیجن کو بیلنس کرنے کی. ٹھیک ہے, اور آکسیجن کو دیکھیں یہاں پر 3 ہے اور یہاں پر 1 اور یہاں پر 2, تو یہ ایکویشن آلریڈی بیلنس ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا. نیکسٹ از ایگزامپل نمبر 4, امونیم کلورائڈ, امونیا پلس ہائیڈروجن کلورائڈ. ٹھیک ہے, اب امونیم کلورائڈ کیا ہے, اب جیسے ڈفرینٹ آئنس کے آپ کو پتہ ہے, کیٹائنس کی جیسے سلفیٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کی فارمولاز آتے ہیں. تو امونیم آئن کا بھی فارمولا آپ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, NH4+. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کلورائڈ کا ہوتا ہے Cl-. اب یہ دونوں +1 -1 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور امونیم کلورائڈ بنا دے گا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ کو فارمولاز بنانے آنے چاہیے. دین امونیا NH3 اور ہائیڈروجن کلورائڈ. ٹھیک ہے, H اور Cl, کیونکہ H کے اوپر +1 سائن ہوتا ہے اور کلورائڈ کے اوپر مائنس, تو +1 -1 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور یہ HCl بنا دیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ کو فارمولاز لکھنے آنے چاہیے. امونیم کلورائڈ سالڈ ہے
ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈیکمپوز کر رہے ہیں, ہیٹ کر رہے ہیں, تو وہ گیشیس امونیا اور گیشیس ایچ سی ایل گیشیس فارم میں پروڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے, تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلریڈی بیلنس ہی ہے. ٹھیک ہے, NH4, ٹھیک ہے, نائٹروجن اور ہائیڈروجن 4 ہیں, ادھر بھی 3 اور +1 4 ہیں, اور کلورین 1 ٹائم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آلریڈی بیلنس ہی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 5, کیلشیم پلس آکسیجن گوز ٹو فارم کیلشیم آکسائڈ. پہلے ہم ان کے فارمولاز لکھ لیتے ہیں along with their physical states. ٹھیک ہے, physical states لکھ لیں, اور اب یہ دیکھیں یہ بیلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیلشیم جو ہے اس کے ایٹمز دونوں سائڈ پہ بیلنس ہیں, لیکن آکسیجن بیلنس نہیں ہے. تو آکسیجن کو ہم کیسے بیلنس کریں گے؟ یہ 2 آکسیجن ہے ریئیکٹنٹ میں, پروڈکٹ میں کرنے ہیں تو ہمیں کوایفیشینٹ لگانا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پر 2 لگا دیا, اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب آکسیجن تو بیلنس ہو گیا, لیکن کیلشیم ڈسٹرب ہو گیا. کیلشیم کو پھر دوبارہ سے بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پر بھی 2 لگا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایکویشن ہم نے بیلنس کر دی ہے. نیکسٹ ایگزامپل نمبر 6, سلفر پلس آکسیجن گوز ٹو فارم سلفر ڈائی آکسائڈ. پہلے ہم فارمولا لکھ لیتے ہیں along with physical states. ٹھیک ہے, اب ہم ان کو بیلنس کرتے ہیں, بلکہ یہ آلریڈی بیلنس ہے. ایک سلفر آکسیجن مولیکول کے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہے اور سلفر ڈائی آکسائڈ بنا رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس میں فزیکل سٹیٹس بھی آپ نے مسٹ لکھنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوشچن میں آ سکتا ہے, اس طرح سے ورڈ ایکویشن آ سکتی ہے, تو آپ کو فارمولاز بھی خود لکھنے ہوں گے along with their physical states. ٹھیک ہے, اور ان کو بیلنس بھی کرنا ہوگا. نیکسٹ از ایگزامپل نمبر 7, نائٹروجن پلس آکسیجن گوز ٹو فارم نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. اب نائٹروجن اور آکسیجن دونوں جو ہے نا یہ مالیکیول کی فارم میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور یہاں پر آپ کے پاس ہے نائٹروجن ڈائی آکسائڈ NO2 آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ نے ان کو لکھا ہے یہ مالیکیولز کی فارم میں, اور تینوں ہی گیشیس ان کی فزیکل سٹیٹ ہے. ٹھیک, اب ہم ان کو بیلنس کرنے لگیں گے, تو دیکھیں آکسیجن ایک ایسا ایلیمنٹ ہے دونوں سائڈ پہ ایک ہی دفعہ اپیئر ہوا ہے اور بیلنس بھی ہے, لیکن نائٹروجن بیلنس نہیں ہے. ریئیکٹنٹ میں 2 ہیں اور پروڈکٹ میں 1 ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پر کوایفیشینٹ 2 لگانا ہے. ٹھیک ہے, یہ لگا دیا. یہ جب لگایا تو نائٹروجن تو بیلنس ہو گیا, لیکن آکسیجن ڈسٹرب ہو گیا. آکسیجن کیا ہے اب 2 × 2. ٹھیک ہے, تو اب آکسیجن ہو گئے 4, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اب ہم نے یہاں پر بھی 2 لگا لینا. ٹھیک ہے, تو یہ اب ہمارے پاس 2 × 2 = 4 ایکویشن بیلنس ہو گئی ہے. اوکے, نیکسٹ از ایگزامپل نمبر 8, مرکری پلس آکسیجن گوز ٹو فارم مرکیورک آکسائڈ. اسٹوڈنٹس یہ بہت امپورٹنٹ ایکویشن ہے, کیونکہ یہاں پر دیکھیں مرکری تو آپ کو ویسے پتا ہے یہ ایک ایسی میٹل ہے جو لیکوڈ فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے. میٹل, ٹھیک ہے, یہ تو لیکوڈ ہو گیا. آکسیجن مالیکیول کی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کے پاس گیشز ہو گیا. اب مرکیورک آکسائڈ کیا ہے؟ مرکیورک یعنی جو مرکری ہے 2 آکسیڈیشن سٹیٹس میں ایگزسٹ کرتی ہے, مرکیورس اور مرکیورک. ٹھیک ہے, اس کو ہم مرکیورس کہتے ہیں, OUS اینڈ پہ آتا ہے, اور یہ IC آتا ہے, RIC, مرکیورک. ٹھیک ہے, تو یہ +2 آکسیڈیشن سٹیٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, مرکیورک +2 اور آکسائڈ -2. ٹھیک ہے, +2 -2 کے ساتھ بیلنس ہو جائے گا, اور فارمولا ہو جائے گا HgO. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس طرح سے آپ کو فارمولاز بھی لکھنے آ گئے ہیں. اب ان کی دیکھیں فزیکل سٹیٹس بھی لکھی ہوئی ہیں. اب مرکری تو بیلنس ہے, لیکن آکسیجن بیلنس نہیں ہے, جس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پر کویفیشینٹ 2 لگائیں گے. اور اب آکسیجن بیلنس ہو گیا اور مرکری کے ایٹمز 2 ہو گئے ہیں, جن کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پر 2 لگائیں گے. اوکے, تو یہ ہمارے پاس ایکویشن بیلنس ہو گئی ہے. نیکسٹ از ایگزامپل نمبر 9, سوڈیم پلس کلورین گوز ٹو فارم سوڈیم کلورائڈ. تو سوڈیم ہمارے پاس میٹل ہے, سالڈ میں ہوتی ہے, کلورین گیس ہے اور مالیکولر فارم میں ہوتی ہے, اور سوڈیم کلورائڈ تو سالٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے سالڈ فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے فزیکل سٹیٹس بھی لکھ لی ان کی. اب دیکھیں اگین ہم نے کیا کرنا ہے, سوڈیم ایک دفعہ اپیئر ہوا ہے اور بیلنس بھی ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کلورین. کلورین ہمارے پاس ریئیکٹنٹس میں 2 ہیں اور پروڈکٹ میں 1 ہے. تو اب ہم نے اس کو 2 یہاں نہیں لگانا. ٹھیک ہے, یہ کوئی فارمولا نہیں ہے. اب اسٹوڈنٹس مسٹیک یہی کرتے ہیں, اسی وجہ سے ان کو ایکویشن بیلنسنگ نہیں آتی. اب آپ نے 2 یہاں پر لگانا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, 2 کلورین ہو گئے بیلنس. اب سوڈیم کے ایٹمز 2 ہو گئے ہیں جن کو آپ اگین یہاں پر 2 لکھ کر بیلنس کر دیں گے. اوکے, نیکسٹ از ایگزامپل نمبر 10. کاپر پلس آکسیجن گوز ٹو فارم کاپر آکسائڈ. کاپر سمپل میٹل ہے, آکسیجن مالیکیول کی فارم میں ایگزسٹ کرے گی گیشیس, ٹھیک ہے, اور کاپر آکسائڈ بھی سالڈ ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کاپر یہاں پر بیلنس ہے آلریڈی, ٹھیک ہے. کس کو بیلنس کرنا ہے؟ آکسیجن کو. آکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے 2 ہم نے کوفیشنٹ لگایا جس کی وجہ سے آکسیجن تو بیلنس ہو گیا, لیکن ہمارے پاس کاپر جو ہے وہ اس کی اماؤنٹ ڈسٹرب ہو گئی ہے, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پر 2 لگا دیں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ از ایگزامپل نمبر 11. ہائیڈروجن پلس کلورین گوز ٹو فارم ہائیڈروجن کلورائڈ. اب ہائیڈروجن اور کلورین دونوں ہی ہمارے پاس گیشیس ہیں. اب ہائیڈروجن کلورائڈ گیس ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں کہ اگر لکھا ہوگا ہائیڈروجن کلورائڈ, یا آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ ہائیڈروجن کلورائڈ اور ہائیڈرو کلورک ایسڈ میں کیا ڈفرینس ہے. تو ہائیڈروجن کلورائڈ بیسیکلی گیشیس فارم میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. HCl in the gaseous form is hydrogen chloride. لیکن اگر آپ اسی کو جو ہے وہ کنڈینس کر کے لیکوڈ فارم میں لے آئیں گے تو وہ ہائیڈرو کلورک ایسڈ بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہم لکھیں گے HCl liquid, ٹھیک ہے. تو وہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے. تو یہاں سے بھی آپ نے اس کی دیکھ لی ہے. اب ان کو بیلنس کرنے کے لیے سمپلی آپ دیکھیں دونوں 2 ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے ہم سمپلی یہاں پر 2 لگا لیں گے تو یہ دونوں بیلنس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایگزامپل نمبر 12. نائٹروجن پلس ہائیڈروجن گوز ٹو فارم امونیا. نائٹروجن اور ہائیڈروجن دونوں مالیکیولز کی فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اس لیے ہم نے ان کو N2 اور H2 لکھا ہے, اور اس سے امونیا بنے گا, اور یہ تمام کے تمام گیشیس فارم میں ہیں. امونیا گیس ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ کنڈینس کر کے لیکوڈ فارم میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ جب بنتی ہے تو وہ گیشیس فارم میں ہوتی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نائٹروجن بھی بیلنس نہیں ہے اور ہائیڈروجن بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم بیلنس کرتے ہیں. نائٹروجن, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نائٹروجن 2 ہے نا, ریئیکٹنٹس میں پروڈکٹس میں ہم کوفیشنٹ لگا دیں گے 2, ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, اب ہم ہائیڈروجن کو دیکھ لیتے ہیں. ہائیڈروجن یہاں پر کتنے ہو گئے ہیں, 3 2 6, یعنی یہ جو کوفیشنٹ ہوتا ہے یہ نائٹروجن کے ساتھ بھی ہے اور ہائیڈروجن کے ساتھ بھی ہے. تو نائٹروجن تو 2 بیلنس ہو گئے, اور ہائیڈروجن 3 2 6, اور اس کو ہم ریئیکٹنٹ میں بیلنس کرنے کے لیے 3 لگا دیتے ہیں, تو یہ 3 2 6 بیلنس ہو جائے گا. اوکے, نیکسٹ از ایگزامپل نمبر 13. زنک پلس آکسیجن گوز ٹو فارم زنک آکسائڈ. زنک میٹل ہے سمپل, ٹھیک ہے, سالڈ فارم میں. آکسیجن مالیکیول کی فارم میں ہوگا, اور زنک آکسائڈ اگین سالڈ فارم میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں سالڈ گیشیس سالڈ ہم نے لکھ لیا, اور یہ اس میں زنک تو بیلنس ہے لیکن آکسیجن بیلنس نہیں ہے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے کوفیشنٹ لگائیں گے اور آکسیجن بیلنس ہو جائے گا, لیکن پھر زنک کی اماؤنٹ ڈسٹرب ہو جائے گی, جس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پر زنک کے ساتھ 2 لگا دیں گے. اینڈ دا لاسٹ ایگزامپل از ایگزامپل نمبر 14, ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں کاربن پلس آکسیجن گوز ٹو فارم کاربن مونو آکسائڈ. اب کاربن سالڈ میں ہے, ٹھیک ہے. آکسیجن ہمیشہ گیشیس فارم میں ہوتی ہے, O2 دیکھیں, اور کاربن مونو آکسائڈ میں آپ نے CO لکھا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو بیلنس کریں گے. اب کاربن تو بیلنس ہے, لیکن آکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے ہم یہاں پر کوفیشنٹ لگائیں گے 2, اور لیکن اب آکسیجن بیلنس ہو گیا ہے, لیکن کاربن کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. 2 ایٹمز ہو گئے ہیں, اور ان کو بیلنس کرنے کے لیے ہم ریئیکٹنٹ میں بھی 2 لگا دیں گے. اوکے اسٹوڈنٹس, تو یہ سمپل ایک چھوٹے لیول پہ اسٹوڈنٹس کو ورڈ ایکویشن سے فارمولا لکھنا اور اس کو دین بیلنس کرنے کے لیے یہ ویڈیو تھی. اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں پوچھیں. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں, چینل کے بٹن کو سبسکرائب کر دیں, اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والے لیکچرز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو شیئر اٹ ود یور فرینڈس. تھینک یو.